बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ओए लड़की, दरवाजा खोलो, आज तुम्हारी किस्मत जाग गई है और मेरी भी। ये आवाज मेरे सुतेले बाप मिर्जा की थी, जो रात के पिछले पहर मेरे कमरे के दरवाजे पर पागलों की तरह दस्तक दे रहा था। उसके लहजे में ऐसी उजलत और लड़खड़ाहट थी कि मैं नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी मैंने दुपट्टा संभाला ही था कि दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और मिर्जा अंदर लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और मुंह से शराब की बदबू का भभका आ रहा था। मैं डर कर पीछे हटी तो वो हंसते हुए बोला, क्या देख रही हो ऐसे? जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा, बाबा, इस वक्त कौन से मेहमान? रात के 2 बज रहे हैं, खैरियत तो है? मिर्जा ने एक हकारत भरी नजर मुझ पर डाली और बोला, खैरियत ही तो है मेरी जान। आज तक तुम मेरे लिए बोझ थी, लेकिन आज तुम मेरे सर का ताज बन गई हो। मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है और वो लोग तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने तड़प कर कहा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे मत बेचें। मैं आपके घर का पानी भरूंगी, आपके जूते साफ करूंगी, लेकिन मुझे इस दलदल में मत धकेलें। मिर्जा ने आगे बढ़कर मुझे बालों से दबोच लिया और मेरा चेहरा ऊपर करते हुए खुरा कर बोला, खबरदार जब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, तुम मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि वो सोने की चिड़िया हो जो आज मुझे कर्ज ख्वाहों के अजाब से बचाएगी। बाहर गाड़ी खड़ी है और अगर तुमने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर दूंगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। उसके उन अल्फाज ने मेरी रूह को छलनी कर दिया था। मैं जमीन पर गिर गई और मिर्जा कमरे से बाहर निकल गया। बाहर तूफान शोर मचा रहा था, मगर मेरे अंदर का शोर उस तूफान से कहीं ज्यादा खौफनाक था। मेरे वजूद में सराहत की हुई कपकपाहट मुझे बता रही थी कि आज की रात मेरे मुकद्दर की स्याह तरीन रात होने वाली है, जिसका सूरज शायद कभी तुलू नहीं होगा। 19 साल की उम्र में मुझ पर जो कयामत टूटने वाली थी, उसका अंदाजा मुझे बखूबी हो चुका था। मैं जानती थी कि मिर्जा एक नंबर का जवारी और अयाश था, जिसने जुए में अपना घर, दुकान सब हार दिया था और अब बाजार के खतरनाक सूदखोरों को करोड़ों का मकरूज था। मैं जमीन पर पड़ी सिसकियां ले रही थी कि अचानक मेरे कमरे में 2 अजीबो गरीब हुलिये वाली औरतें दाखिल हुईं। उनके चेहरों पर मेकअप की तहें जमी हुई थीं और उनकी आंखों में हया नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने आते ही मुझे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया। एक औरत ने मेरे चेहरे को सख्ती से पकड़कर दाएं बाएं घुमाया और दूसरी औरत से बोली, माल तो वाकई खरा है, मैडम जरका खुश हो जाएंगी। दूसरी औरत ने एक सुर्ख रंग का भड़कीला लिबास मेरे मुंह पर मारा और हुक्म दिया, इसे पहन लो जल्दी, हमारे पास वक्त कम है और मैडम को इंतजार करवाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने कामते हाथों से वो लिबास पहना। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने ही मैयत तैयार कर रही हूँ। वो औरतें मुझे घसीटती हुई ड्राइंग रूम में ले गई, जहाँ का मंजर देखकर रही सही जान निकल गई। इस सामने सोफे पर एक उधेड़ उम्र की औरत बैठी थी, जिसके गले में सोने के भारी हार थे और हाथ में सुगार से लग रहा था। ये शहर की बदनाम जमाना औरत मैडम जरका थी, जो लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। उसके पीछे मुसल्लह गार्ड्स खड़े थे। जरका ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में लालच की चमक उभरे। उसने मिर्जा की तरफ देखकर कहा, मान गए मिर्जा तेरी किस्मत को, ये लड़की तो वाकई हीरा है। इसके बदले तुझे 5 करोड़ तो क्या 10 करोड़ भी मिल जाए तो कम थे। मिर्जा ने दांत निकालते हुए कहा, मैडम, आपकी पसंद का शुक्रिया, बस आप जल्दी से हिसाब बेबाक करें, सूदखोर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। जरका ने एक बैग से नोटों की गड्डियां निकालकर मेज पर फेंकी। मिर्जा कुत्तों की तरह उन पैसों पर झपटा। ये मंजर मेरी आंखों के सामने धुंधला गया। एक बाप अपनी बेटी को इज्जत का सौदा चंद कागज के टुकड़ों के एवज कर रहा था। मैंने रोते हुए मिर्जा की टांगों से लिपट कर आखिरी कोशिश की, बाबा, मुझे मत बेचे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उसने मुझे जोर से ठोकर मारी और मैं दूर जा गिरी। जरका ने अपना सुगार बुझाया और सर्द लहजे में बोली, अब ये ड्रामे बंद करो लड़की, अब तो मेरी मलकियत हो, उठाओ इसे।
مجھے زرکا کے گارڈز نے بازوں سے دبوچ لیا اور گھر سے باہر لے جانے لگے۔ باہر اندھیرا اور طوفان اپنے عروج پر تھا۔ تیز ہوائیں درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے پر تلی ہوئی تھیں۔ مجھے زبردستی کالی بلٹ پروف گاڑی میں دھکیلا گیا۔ میرے دائیں بائیں 2 خطرناک گارڈز بیٹھے تھے اور اگلی سیٹ پر زرکا براجمان ہو گئی۔ گاڑی چل پڑی اور میں نے حسرت بھری نظروں سے اپنے گھر کو دیکھا جو میرا نہیں رہا تھا۔ گاڑی شہر کی روشنیوں سے دور ویران راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ زرکا فون پر کسی سے عربی میں بات کر رہی تھی اور مجھے بار بار گھور رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب میری زندگی جہنم بننے والی ہے۔ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور رک گئی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر کہا، میڈم آگے راستہ بند ہے، ایک درخت سڑک کے بیچوں بیچ گرا ہوا ہے۔ زرکا غصے سے چلائے، تو ہٹاؤ اسے، تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ ابھی گارڈز نیچے اترنے ہی والے تھے کہ اچانک فضا میں ایک خوفناک گونج سنائی دی۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ گاڑی کے شیشے تھر تھرانے لگے۔ ہم سب نے اوپر دیکھا، وہاں ایک کالے رنگ کا جدید ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا اور اس کی تیز روشنی نے آنکھوں کو چندھیا دیا تھا۔ یہ کوئی عام ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ اس کی جسامت اور اس سے نکلنے والی آواز انتہائی ہیبت ناک تھی۔ زرکا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کون ہے؟ گارڈز پوزیشن سنبھالو۔ مگر اس سے پہلے کہ گارڈز اپنی بندوقیں سیدھی کرتے، ہیلی کاپٹر سے ایک رسی نیچے پھینکی گئی اور ایک سیاہ سایہ نیچے اترا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور چہرہ انتہائی وجیح مگر سخت تھا۔ وہ زمین پر اترا تو جیسے زمین لرز گئی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایسی بادشاہت تھی کہ زرکا کے گارڈ سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سیدھا ہماری گاڑی کی طرف آیا اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں گاڑی کا دروازہ ایسے اکھاڑ پھینکا جیسے وہ کاغذ کا ہو۔ میں ڈر کے مارے سیٹ کے کونے میں دبک گئی۔ اس نوجوان نے اندر جھانکا اور اس کی گہری نیلی آنکھیں سیدھی مجھ پر جم گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ زرکا نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے چیخ کر کہا، تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ یہ لڑکی میری ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اس نوجوان نے زرکا کی طرف دیکھے بغیر ایک تھیلی اس کی گود میں پھینکی اور گرجدار آواز میں بولا، یہ لڑکی برائے فروخت نہیں ہے۔ زرکا نے کامتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی تو اس کے اندر سے سرخ روشنی پھوٹی۔ وہ نایاب سرخ ہیرے تھے۔ زرکا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دولت کی دیوانی تھی اور اتنی دولت دیکھ کر اس کا غصہ کافور ہو گیا۔ اس نوجوان نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت تاہنی تھی۔ اس نے مجھے گاڑی سے باہر کھینچا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ تمہاری قیمت سے 100 گنا زیادہ ہے، اب تم میری ہو۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر وہاں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ زرکا ہیرو میں گم تھی اور مرزا تو کب کا مجھے بیچ چکا تھا۔ وہ اجنبی مجھے لے کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور میں بھیگ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور رسی کے بغیر اوپر چڑھا گیا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور ہم فضا میں بلند ہو گئے۔ میں نے نیچے دیکھا۔ زرکا کی گاڑیاں اب کھلونوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بولا، میں تمہیں تمہارے اصل گھر لے جا رہا ہوں جہاں کوئی تمہیں بیچ نہیں سکے گا۔ ہیلی کاپٹر سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ نیچے گہرا سیاہ پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، مجھے خوف اور تھکن نے ڈھال کر دیا تھا۔ پھر اچانک نیچے سمندر کے درمیان ایک روشنی کا ہالہ نظر آیا، جیسے پانی کی سطح پر کوئی محل تیر رہا ہو۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترا اور ہم ایک شیشے کے بنے ہوئے محل کے چھت پر اترے۔ یہ جگہ انسانی دنیا سے بالکل کٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف نیلی روشنی اور عجیب و غریب ٹیکنالوجی تھی۔ وہ اجنبی مجھے لے کر محل کے اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول پراسرار حد تک خاموش تھا۔ فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے مچھلیاں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ مجھے ایک بڑے اور شاندار کمرے کے سامنے لے جا کر رکا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھل گیا۔ یہ ایک خوابگاہ تھی جس کے درمیان میں ایک عجیب و غریب بستر تھا۔ وہ بستر لکڑی کا نہیں بلکہ ایک چمکدار نیلے پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف سے سفید دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور میری طرف مڑ کر دیکھا۔
اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے حکم دیا، بغیر کوئی سوال کیے اس بستر پر لیٹ جاؤ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور گڑ گڑا کر بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ مگر اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور زبردستی اس نیلے پتھر کے بستر کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے مزاحمت کی، اسے دھکے دیے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے مجھے اٹھا کر اس ٹھنڈے پتھر پر لٹا دیا۔ جیسے ہی میری کمر اس پتھر سے لگی، مجھے لگا جیسے میں کسی برفانی وادی میں آ گئی ہوں۔ شدید ٹھنڈک نے میرے جسم کو سن کر دیا۔ وہ اجنبی میرے اوپر جھکا اور کچھ عجیب و غریب الفاظ میں پڑھنے لگا۔ اس کی زبان میری سمجھ سے باہر تھی۔ اچانک میرے جسم کے اندر سے شدید تکلیف کی لہر اٹھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے اندر سے میری روح کھینچ رہا ہے۔ میں چیخی، مگر میری آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میرے جسم سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ دراصل یہ وہ شیطانی تعویذ تھا جو زرکا نے مجھ پر کروایا تھا تاکہ وہ مجھے ٹریک کر سکے، اور یہ اجنبی اسے توڑ رہا تھا۔ وہ چیخ میرے وجود سے نکلی تو ضرور تھی، مگر وہ میری آواز نہیں تھی، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر برسوں سے قید کسی درندے نے آزاد ہوتے ہی دھاڑ ماری ہو۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب چکا تھا، لیکن میرے حواس تب بھی جاگ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کے مساموں سے کوئی لیسدار اور گرم مادہ خارج ہو رہا ہے جو مجھے اندر ہی اندر گھلا رہا تھا۔ وہ نیلا پتھر جس پر میں لیٹی تھی اب برف کی طرح ٹھنڈا نہیں رہا تھا، بلکہ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تپنے لگا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، مگر مجھے اپنے سرہانے کھڑے اس اجنبی شخص کی بھاری سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل کسی نامعلوم زبان میں ورد کر رہا تھا، اور ہر لفظ کے ساتھ میرے جسم کو ایک جھٹکا لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ہڈیوں سے گوشت کو نوچا جا رہا ہو۔ یہ اذیت اتنی شدید تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے اور یہ قصہ تمام ہو جائے، مگر موت اتنی آسانی سے کہاں آتی ہے۔ اچانک مجھے اپنے سینے پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوا، اور پھر ایک کالی کثیف دھند میرے منہ اور ناک سے باہر نکلنے لگی۔ یہ وہی شیطانی تعویذ تھا جو میڈم زرکا نے مجھ پر کروایا تھا تاکہ میں جہاں بھی جاؤں وہ مجھے ڈھونڈ سکے۔ اس کالے دھوئیں نے کمرے کی چھت کی طرف رخ کیا اور ایک ڈراؤنی شکل اختیار کر لی۔ وہ دھواں چیخ رہا تھا اور چھت سے ٹکرے مار رہا تھا۔ زیام نے، جس کا نام میں نے بعد میں جانا، اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور اس کی ہتھیلی سے ایک نیلی شعاع نکلی جس نے اس کالے دھوئیں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے کانچ ٹوٹا ہو، اور وہ کالی بدرو راکھ بن کر فرش پر بکھر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم کا درد ختم ہو گیا اور ایک عجیب سا سکون میرے رگوں پہ میں اتر گیا۔ میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں اور میں گہری پرسکون نیند کی وادی میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، شاید صدیاں یا شاید چند گھنٹے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک انتہائی نرم و ملائم بستر پر پایا۔ میرے ارد گرد وہ نیلا پتھر نہیں تھا اور نہ ہی وہ خوفناک دھواں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے وجود کو ٹٹولنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک تھی، نہ کوئی درد نہ کوئی جلن۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا، لیکن اب اس کا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ نیلا پتھر غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک شاہانہ بیڈ نے لی ہوئی تھی جس پر سفید ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ کمرے کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے سمندر کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور باہر لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں ابھی اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میری نظر کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر پڑی جہاں وہ شخص بیٹھا تھا، زیام۔ وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے انتہائی اطمینان سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتار دیا تھا اور اب وہ صرف ایک سفید شرٹ میں ملبوس تھا جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں سمندر سے زیادہ پرسکون مگر اتنی ہی گہری تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ طنزیہ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی چادر درست کی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں زندہ کیسے بچ گئی؟ زیام اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ قالین پر ابھر نہیں رہی تھی۔ وہ میرے بستر کے کنارے آ کر رک گیا اور اپنی مخصوص گرجدار مگر دھیمی آواز میں بولا، تم زندہ اس لیے ہو کیونکہ تم نے موت کو شکست دی ہے فاریہ۔ وہ کالا دھواں جو تمہارے اندر سے نکلا وہ تمہاری موت تھی۔
اگر وہ مزید کچھ دیر تمہارے اندر رہتا تو تمہارا خون زہر بن جاتا اور تم زرکا کی غلامی میں تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے زرکا کا منحوس چہرہ اور مرزا کی وہ بے حسی یاد آ گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ مجھے اپنے گھر کی، اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میرے بابا پریشان ہوں گے۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ جواری باپ شاید اب تک میرے بیچنے کے پیسوں سے شراب کی بوتلیں کھول چکا ہوگا، لیکن انسان امید کے سہارے ہی تو جیتا ہے۔ زیام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس اب برف کی طرح ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک سکون بخش حرارت تھی۔ اس نے سختی سے کہا، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے فاریہ۔ جس گھر کو تم یاد کر کے رو رہی ہو وہاں تمہارا سودا ہوا تھا۔ وہ باپ نہیں تمہارا بیوپاری تھا، اور اگر تم وہاں واپس گئیں تو زرکا تمہیں اگلے ہی لمحے اٹھا لے گی، کیونکہ میں نے اس کا تعویذ توڑ کر اس کے انا کو للکارا ہے۔ اب وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکا رہی ہوگی۔ تمہاری حفاظت اب صرف اس محل کی چار دیواری میں ممکن ہے۔ اس کی باتیں کڑوی تھیں مگر سچ تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، تو کیا میں ساری عمر یہیں قید رہوں گی؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے مجھے اتنے ہیروں کے بدلے کیوں خریدا؟ کیا تم بھی زرکا جیسے ہو؟ زیام کی آنکھوں میں ایک سایہ لہرایا۔ وہ مڑا اور کھڑکی کی طرف چل دیا۔ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں انسانوں جیسا نہیں ہوں فاریہ، نہ میری فطرت ان جیسی ہے اور نہ ہی میری خواہشات۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تمہیں آزاد کروایا ہے۔ وہ ہیرے میرے لیے پتھروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، لیکن تمہاری روح وہ اہمیت کی حامل ہے، وہ نایاب ہے۔ میں صدیوں سے اسے زمین پر بھٹک رہا ہوں۔ میں نے ہزاروں چہرے دیکھے ہیں، مگر جو پاکیزگی تمہاری آنکھوں میں تھی وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی۔ تم یہاں قید نہیں ہو، تم میری مہمان ہو۔ جب تک چاہو رہ سکتی ہو، اور جب تمہیں لگے کہ تم محفوظ ہو تو جا سکتی ہو، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی باہر کی دنیا تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس اجنبی کے لہجے میں سچائی تھی، یا شاید میرے پاس یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ شاید پچھلے 24 گھنٹوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے پیٹ سے آنے والی آواز سن کر زیام مڑا اور اس کے چہرے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چٹکی بجائی اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ہوا میں ایک ٹرے نمودار ہو گئی، جس میں انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے، پھل، جوس اور گرما گرم کھانا جس کی خوشبو نے میری بھوک کو دگنا کر دیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس ہوا میں تیرتی ہوئی ٹرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زیام کی طرف دیکھا۔ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ میں نے پوچھا۔ زیام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اسے تم جادو کہہ سکتی ہو یا پھر میری دنیا کی سائنس۔ کھاؤ، یہ زہر نہیں ہے۔ میں نے کھانا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کھانا عام دنیا کے کھانے سے بہت مختلف اور لذیذ تھا۔ ہر نوالے کے ساتھ میرے جسم میں توانائی بحال ہو رہی تھی۔ زیام مجھے کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھے الجھن میں ڈال رہی تھیں، مگر اب مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں بستر سے اتری اور بالکنی کی طرف گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ یہ محل سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے پر نہیں تھا، بلکہ یہ ہوا میں معلق تھا اور نیچے سمندر بہہ رہا تھا۔ چاروں طرف شیشے کی دیواریں تھیں جن کے پار رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ محل پانی کے اندر تھا یا ہوا میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ جگہ جنت نظیر تھی۔ باغ میں عجیب و غریب پھول کھلے تھے جو روشنی دے رہے تھے، اور درختوں کے پتے ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مڑ کر زیام سے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ زمین تو نہیں ہے؟ زیام میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ میرا جہاں ہے، انسانی دنیا کی نظروں سے اوجھل۔ یہاں کوئی نہیں آ سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ یہ طلسم قدا ہے جسے میں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بنایا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں موجود تنہائی کو محسوس کیا۔ وہ اتنا طاقتور ہو کر بھی اکیلا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو زیام؟ تم انسان نہیں لگتے۔ تمہارے پاس یہ طاقتیں کہاں سے آئیں؟ کیا تم کوئی جن ہو؟ میرا سوال سن کر وہ چونک کر ایک گہرا کہکا لگایا جو کمرے میں گونج اٹھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم بہت ذہین ہو فاریہ، لیکن کچھ سوالوں کے جواب وقت پر آنے ملتے ہیں۔ ابھی بس اتنا جان لو کہ میں تمہارا محافظ ہوں،
اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے میری طرف ایک پیکٹ بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے کپڑے ہیں، وہ سرخ جوڑا اتار دو جو زرکا نے تمہیں پہنایا تھا، وہ تم نہیں رہنے دیتا۔ یہ پہن لو اور آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، لیکن یاد رکھنا اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ محل کی باقی جگہیں تمہارے لیے بھی انجانی ہیں اور ہو سکتا ہے تم راستہ بھٹک جاؤ۔ زیام کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں ہلکے گلابی رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس لباس تھا۔ کپڑا اتنا ملائم تھا جیسے بادلوں کا ٹکڑا ہو۔ میں نے وہ لباس پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سرخ جوڑے کے اترتے ہی مجھے لگا جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ زیام کون ہے؟ وہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا واقعی میں یہاں محفوظ ہوں؟ اسی کشمکش میں دن ڈھلنے لگا اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ محل میں خود بخود روشنیاں جلنے لگیں جو آنکھوں کو بھلی لگ رہی تھیں۔ میں نے بالکنی سے باہر دیکھا، سمندر کا پانی اب سیاہ ہو چکا تھا اور لہروں کا شور بڑھ گیا تھا۔ مجھے اچانک ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہوا میں ایک تناؤ سا آ گیا ہے۔ دوسری جانب شہر میں میڈم زرکا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا 5 کروڑ کا نقصان تو ہوا ہی تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی تھی۔ اس کی گارڈ سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ زرکا نے شراب کا گلاس دیوار پر دے مارا اور چیخی، مجھے وہ لڑکی چاہیے، زندہ یا مردہ، اور وہ شخص جس نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، میں اسے کچا چبا جاؤں گی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی اور پھر ایک رخت آواز آئی، بولو زرکا، آج کس کی موت کا پیغام لائی ہو؟ زرکا نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، استاد جی، ایک شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے، اور وہ عام شکار نہیں ہے، اسے لے جانے والا کوئی انسان نہیں لگتا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اگر وہ انسان نہیں ہے تو پھر قیمت بھی انسانی نہیں ہوگی زرکا۔ زرکا نے وہ مخملی تھیلی نکالی جو زیام نے اسے دی تھی اور جس میں اب ہیروں کی جگہ صرف کالے پتھر پڑے تھے۔ جب زیام وہاں سے گیا تھا تو وہ ہیرے اصلی تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ عام پتھروں میں تبدیل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جناتی مایا تھی۔ زرکا نے دانت پیس کر کہا، قیمت کی پرواہ نہیں، بس مجھے وہ لڑکی چاہیے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ زرکا رات کے اندھیرے میں شہر کے باہر موجود قدیم قبرستان کی طرف روانہ ہوئی جہاں وہ کالا جادوگر رہتا تھا۔ ادھر محل میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ آواز بہت دھیمی تھی اور ہوا کے دوش پر آئی تھی، فاریہ، فاریہ۔ میں چونکی اور ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے بالکنی کی طرف دیکھا، وہاں سمندر کے پانی میں ایک ہلچل سی تھی۔ مجھے لگا جیسے پانی کے اندر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کیا زیام واپس آ گیا ہے یا یہ کوئی اور ہے؟ میں ڈرتے ڈرتے ریلنگ کے قریب گئی اور نیچے جھانکا۔ پانی کی سطح پر ایک چہرہ ابھرا۔ یہ زیام کا چہرہ نہیں تھا، یہ خوفناک جلی ہوئی کھال والا چہرہ تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ اتنی کرہ تھی کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں الٹے قدموں پیچھے بھاگی اور کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی، زیام، زیام مدد کرو! لیکن باہر سناٹا تھا۔ کیا میں واقعی محفوظ تھی یا میں ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں پھنس گئی تھی جہاں میرا شکاری کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اندیکھی مخلوق تھی؟ ابھی میں دروازہ پیٹ ہی رہی تھی کہ کمرے کی بتیاں پھٹ پھڑانے لگیں اور پھر بجھ گئیں۔ اندھیرا چھا گیا اور اس اندھیرے میں مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک ٹھنڈی سانس میری گردن کو چھو گئی اور ایک سرگوشی میرے کان میں گونجی، تم کہیں نہیں جا سکتی فاریہ، تم ہماری ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا اور میری اپنی خوفزدہ سانسوں کی آواز۔ میرا دل خوف سے بند ہونے والا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور زیام اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی جس کی روشنی میں اس کا چہرہ فرشتوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے بچا لو، یہاں کوئی ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ زیام نے مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور اس کے جسم سے نکلنے والے حرارت نے میرے کپکپاتے وجود کو سنبھالا دیا۔
उसने नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है या फिर इन ताकतों की बाज़गश्त जो तुम्हें ढूंढ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ कोई साया भी तुम्हें छू नहीं सकता। उसने मिशल दीवारों पर लगाई और मुझे सोफे पर बिठाया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक परेशानी की लहर देखी थी। वो कुछ छुपा रहा था, शायद ख़तरा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था जितना वो बता रहा था। ज़याम ने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नीली आंखों में तशवीश के गहरे साए लहराते हुए महसूस हुए थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो अब गर्म था और उसमें ज़िंदगी की हरारत दौड़ रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ज़याम, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वो चेहरा जो मैंने पानी में देखा वो किसका था? क्या वो लोग यहाँ आ सकते हैं? ज़याम ने मेरा हाथ दोनों हथेलियों में भींच लिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, फारिया सुनो, ये दुनिया वो नहीं है जो तुम समझती हो। जिस तरह रोशनी के साथ अंधेरा होता है, उसी तरह इंसानों के साथ कुछ ऐसी मखलूक़ात भी बसती हैं जो नज़र नहीं आती मगर वो मौजूद होती हैं। वो चेहरा जो तुमने देखा वो तुम्हारा वहम नहीं था, बल्कि उन काली ताकतों का साया था जो ज़रका ने तुम्हारे पीछे लगा रखी हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये महल आम शीशे का नहीं बना हुआ, ये मेरी ताकत का हसार है और उसे तोड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं। उसकी बातों ने मुझे तसल्ली तो दी, मगर मेरा दिल अब भी खौफ से लर्ज रहा था। ज़याम ने मुझे आराम करने का कहा और ख़ुद बालकनी की तरफ चला गया, जहाँ वो पूरी रात एक मुजस्मे की तरह खड़ा समंदर की लहरों को देखता रहा। मैं बिस्तर पर लेटी उसे देखती रही। चांद की रोशनी उसके चौड़े कंधों और लंबे कद को एक पुरस्कार हाला बना रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस अजनबी शख्स के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर फिर भी मेरा दिल उस पर अंधा एतमाद कर रहा था। शायद इसलिए कि जब मेरे अपने खून ने मुझे बेच दिया था तो उस अजनबी ने मुझे ख़रीदा नहीं बल्कि अपनी पनाह दी थी। इसी सोचो बचार में मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में धूप फैली हुई थी और ज़याम वहाँ नहीं था। मैं घबरा कर उठी और नंगे पाँव ही कमरे से बाहर भागी। महल की राहदारियाँ खामोश थीं, मगर अब मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था। मैं चलती हुई एक बड़े हॉल में पहुंची जहाँ का दरवाज़ा एक खूबसूरत बाग में खुलता था। ये वही बाग था जो मैंने रात को ऊपर से देखा था। मैं जैसे ही बाग में दाखिल हुई तो हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वहाँ ऐसे फूल खिले थे जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उनकी पत्तियाँ हीरों की तरह चमक रही थीं और उनमें से धीमी धीमी मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। मैं एक नीले फूल के करीब गई और उसे छूने की कोशिश की तो वो फूल अचानक पीछे हट गया और एक बारीक सी आवाज़ आई, एहतियात से शहज़ादी, हमें नाजुक हाथ पसंद है। मैं डर के मारे पीछे हटी और इधर उधर देखा कि ये कौन बोला। तभी मेरे पीछे से ज़याम की हंसी सुनाई दी। वो एक दरख्त के नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखा था जिसमें से वो किसी शहज़ादे से कम नहीं लग रहा था। ज़याम मेरे करीब आया और उस नीले फूल को प्यार से सहलाते हुए बोला, डरो मत फारिया, ये मेरी दुनिया के पौधे हैं। ये बातें भी करते हैं और महसूस भी करते हैं। यहाँ हर चीज़ जिंदा है। मैंने हैरत से पूछा, ज़याम, ये कैसी दुनिया है? तुम कौन हो? मुझे सच बताओ, अब मुझसे ये तजस्सुस बर्दाश्त नहीं होता। ज़याम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे बाग के बीचों बीच बने एक फवारे के पास ले गया। उसने पानी की तरफ इशारा किया और बोला, फारिया, मैं एक जिन्नात हूँ। मेरा बाप इंसान था लेकिन मेरी माँ जिन्नात के कबीले की शहज़ादी थी। मैं दोनों दुनियाओं का संगम हूँ, इसलिए मैं ना मुकम्मल इंसान हूँ और ना मुकम्मल जिन। मुझे अपनी दुनिया से निकाला गया क्योंकि मैं दोगला था और इंसानों की दुनिया में मुझे छुप कर रहना पड़ता है क्योंकि वो मेरी ताकत से डरते हैं। मैं सदियों से अकेला हूँ। वीरान जजीरों और गहरे समंदरों में अपनी दुनिया बसाता हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरी तन्हाई ख़त्म हो गई। उसका इंकशाफ सुनकर मुझे झटका तो लगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे उससे नफ़रत या खौफ महसूस नहीं हुआ। शायद उसकी आंखों में जो दर्द था वो मेरे अपने दर्द जैसा था। हम दोनों ही अपनी अपनी दुनिया से ठुकराए हुए थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? ज़याम ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि तुम वाहिद इंसान हो जिसकी रूह पर कोई दाग नहीं था। तुम इस गंदगी के ढेर में रहकर भी कमल के फूल की तरह पाक थी। मुझे तुम्हारी पाकीज़गी ने खींचा था।
فاریہ، میں تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک انسان اور جن ذات کا ملاپ آسان نہیں ہوتا۔ ہماری باتیں جاری تھی کہ دوسری طرف شہر میں ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میڈم ترکا رات کے اس پہر شہر کے قدیم ترین قبرستان میں موجود تھی، جہاں کالا جادوگر نجومی رہتا تھا۔ زرکا نے وہ تھیلی نجومی کے قدموں میں پھینکی جس میں اب ہیروں کی جگہ کالے پتھر تھے۔ نجومی نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے سونگھا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں پھیل گئیں اور وہ کرخت آواز میں بولا، بے وقوف عورت، یہ ہیرے نہیں تھے، یہ جناتی مایا تھی، اور یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، یہ سمندر کی تہ کی مٹی ہے۔ تیرا پالا کس انسان سے نہیں بلکہ ایک جنذات سے پڑا ہے۔ زرکا نے گھبرا کر کہا، بابا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے بس وہ لڑکی چاہیے اور اس شخص کی موت، منہ مانگی قیمت دوں گی۔ جادوگر نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور بولا، جنذات کا شکار کرنا آسان نہیں ہوتا زرکا، اس کے لیے خون بہانا پڑے گا، بہت سارا خون۔ جادوگر نے ایک کالی ہنڈیا میں کچھ جڑی بوٹیاں اور جانوروں کی ہڈیاں ڈالیں اور منتر پڑھنا شروع کیا۔ آگ کا شعلہ بلند ہوا اور اس میں ایک تصویر ابھری۔ یہ زیام کے شیشے کے محل کی تصویر تھی۔ جادوگر نے چیخ کر کہا، مل گیا ٹھکانہ، وہ سمندر کے بیچوں بیچ چھپا بیٹھا ہے، لیکن آج رات سمندر اس کا قبرستان بنے گا۔ ادھر محل میں شام ہو چکی تھی۔ میں اور زیام کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ زیام مجھے اپنی زندگی کے قصے سنا رہا تھا اور میں پہلی بار کھل کر ہنس رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی جنت پالی ہے۔ زیام مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک محل کی دیواریں زور سے لرزیں، جیسے کوئی بہت بڑی چیز محل سے ٹکرائی ہو۔ میز پر رکھا جگ گر کر ٹوٹ گیا اور پانی فرش پر پھیل گیا۔ زیام فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ پرسکون تاثر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک جنگجو کا جلال آ گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، زیام کیا ہوا ہے؟ یہ زلزلہ تھا کیا؟ زیام نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر کا منظر قیامت خیز تھا۔ جو سمندر کچھ دیر پہلے پرسکون تھا، اب اس میں طغیانی آ چکی تھی۔ پانی کا رنگ نیلا نہیں بلکہ گہرا سیاہ ہو چکا تھا اور اس میں سرخ رنگ کی لہریں اٹھ رہی تھیں، جیسے خون ملا ہو۔ شیشے کی دیواروں کے باہر ہزاروں کی تعداد میں کالے سائے منڈلا رہے تھے جو محل کے حصار کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زیام نے دانت پیس کر کہا، وہ آ گئے۔ زرکا نے موت کا سودا کر لیا ہے۔ اس نے کالی دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فاریہ تم فوراً میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اسے نیلے پتھر والے کمرے کی طرف لے گیا۔ اس نے مجھے وہاں کھڑا کیا اور سنجیدگی سے بولا، فاریہ اب جو بھی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ یہ محل کا سب سے محفوظ کمرہ ہے۔ میں انہیں روکنے جا رہا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس کا دامن پکڑ لیا۔ نہیں زیام، مت جاؤ، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ تمہیں مار دیں گے۔ زیام نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب انسانی نہیں تھیں بلکہ ان میں آگ دہک رہی تھی۔ اس کا جسم بڑا ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ ہٹایا اور بولا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا فاریہ سوائے خدا کے، اور آج میں انہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے جنذات کے گھر پر حملہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تم میری طاقت ہو، میری کمزوری مت بنو، بس میرے لیے دعا کرنا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور باہر سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دھماکے ہو رہے ہوں اور کوئی چیخ رہا ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ محل کی چھتیں گرنے والی ہیں۔ اچانک شیشے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور پانی کے ریلے کے اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل بند ہونے والا تھا۔ کیا زیام ہار گیا؟ کیا وہ سائے اندر آ گئے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے کمرے کی کھڑکی پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شیشے میں دراڑ پڑ گئی۔ میں نے چیخ مار کر پیچھے دیکھا تو وہاں کھڑکی کے باہر وہی جلی ہوئی کھال والا چہرہ تھا جو میں نے پانی میں دیکھا تھا۔ وہ شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھوڑا تھا۔ اس نے دوبارہ وار کیا اور شیشہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ سمندر کا پانی اور وہ کالا سایہ میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں کونے میں دہک رہی تھی۔ موت میرے سامنے کھڑی ناچ رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا تھا، اور جب دھند چھٹی تو میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میڈم زرکا کھڑی تھی۔ لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی،
اس کے پیچھے وہ خوفناک جادوگر بھی تھا۔ زرکا نے بھیگتے ہوئے کہکا لگایا، کہا تھا نا فاریہ، میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی۔ اب تمہارا وہ عاشق تمہیں بچائے گا نہیں، کیونکہ اب وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکا ہے۔ میرے حلق سے چیخ نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کچھ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہاں زرکا کی وحشتناک آنکھیں تھیں۔ اس نے جادوگر کو اشارہ کیا، بابا کام تمام کرو۔ جادوگر نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور ایک کالا دھواں میری طرف بڑھنے لگا۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ اکھڑ کر گرا اور ایک گرجدار آواز گونجی، خبردار۔ یہ آواز اتنی دہشتناک اور بھاری تھی کہ کمرے کی رہی سے ہی شیشے کی دیواریں بھی تھر تھرا اٹھیں اور زرکا کے ہاتھ سے وہ خنجر چھوٹ کر گر گیا جو اس نے میری گردن پر رکھا ہوا تھا۔ ہم سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں دھوئیں اور گرد کے بادلوں کے درمیان زیام کھڑا تھا۔ لیکن یہ وہ زیام نہیں تھا جس کے ساتھ میں نے شام کو چائے پی تھی، اور نہ ہی وہ زیام تھا جس نے مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ اس وقت میرے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ اس کا انسانی روپ کہیں کھو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ہیبت ناک وجود نے لے لی تھی۔ اس کا قد پہلے سے کئی فٹ بڑا تھا اور اس کے جسم سے نیلے رنگ کی بجائے سرخ آگ کے شعلے نکل رہے تھے جو اس کے غصے کی شدت کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جو کبھی سمندر کی طرح گہری تھیں اب جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے بن چکی تھیں جن میں رحم نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں بجلی کوند رہی تھی اور اس کے ہاتھوں کے ناخن کسی درندے کے پنجوں کی طرح لمبے اور تیز ہو چکے تھے۔ یہ اس کا جناتی روپ تھا، وہ روپ جسے دیکھنے کی تاب کوئی عام انسان نہیں لا سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس خوفناک شکل میں بھی اپنا مسیحا ہی نظر آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا کہ میرا محافظ آ گیا ہے۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک بڑھ گیا تھا اور مجھے زیام کے وجود سے نکلنے والی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کالا جادوگر جو کچھ لمحے پہلے تک اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، زیام کو اس حالت میں دیکھ کر کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے وہ کالی ہنڈیاں گر گئی اور اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور خوفزدہ آواز میں کہا، یہ ناممکن ہے۔ ایک جن ذات کے پاس اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو دوغلے تھے، تمہارا خون خالص نہیں تھا، تم تو کمزور ہونے چاہیے تھے۔ زیام نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زمین لرز گئی۔ اس کے قدموں کے نیچے سے دھواں اٹھنے لگا۔ اس نے ایسی گرجدار ہنسی جس سے میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ بولا، تم نے میری نسل پر حملہ کر کے اور میری ملکہ کو ہاتھ لگا کر میری سوئی ہوئی طاقت کو جگا دیا جادوگر۔ میں دوغلا ضرور ہوں، لیکن میری رگوں میں انسان کی ہمت اور جنات کی آگ دونوں دوڑ رہی ہیں، اور آج یہ آگ تمہیں راکھ کر دے گی۔ جادوگر نے سنبھلتی اپنی لاٹھی ہوا میں گھمائی اور چیخا، میں تجھے ختم کر دوں گا، میں کالے علم کا بادشاہ ہوں۔ اس نے لاٹھی سے ایک سیاہ بجلی کا گولا زیام کی طرف پھینکا جو سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ میں خوف سے چیخ پڑی، نہیں، لیکن زیام اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے محض اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس بجلی کے گولے کو ہوا میں ہی مٹھی میں دبوچ لیا، جیسے کوئی مچھر کو پکڑتا ہے۔ ایک زوردار چنگھاڑ سنائی دی اور اس نے مٹھی بھینچی تو وہ کالا جادو راکھ بن کر بکھر گیا۔ زرکا یہ منظر دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، یہ کوئی شیطان ہے، یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، بھاگو بابا، ہمیں یہاں سے نکالو۔ مگر اب بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ سمندر کا پانی جو کمرے میں داخل ہو چکا تھا، زیام کے اشارے پر ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے باہر جانے کا راستہ روک دیا۔ اب وہ دونوں زیام کے رحم و کرم پر تھے۔ زیام نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور پلک جھپکتے ہی جادوگر کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آنکھ بھی نہیں جھپک سکی۔ اس نے جادوگر کی گردن اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لی اور اسے ہوا میں بلند کر دیا۔ جادوگر اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ کچھ منتر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز زیام کی گرفت میں گھٹ گئی تھی۔ زیام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے میری گھر کی حرمت کو پامال کیا ہے، تم نے میری محبت کو ڈرایا ہے۔ اس کی سزا صرف موت ہے، اور وہ موت جو تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور یہ کہہ کر زیام نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور جادوگر کا جسم ہوا میں ہی دو ٹکڑے ہو گیا۔ کالی راہ کا ایک ڈھیر فرش پر گر گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام کالے سائے جو باہر منڈلا رہے تھے ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئے۔
جادوگر کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب صرف زرکا بچی تھی جو کونے میں دبکی موت کی نظروں سے زیام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سارا غرور، ساری اکڑ خاک میں مل چکی تھی۔ زیام آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے پانی اچھل رہا تھا۔ زرکا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھی، میں لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، میں واپس چلی جاؤں گی، میں کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گی، مجھے مت مارو، میں تمہیں منہ مانگی دولت دوں گی۔ زیام اس کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کا جناتی سانس زرکا کے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ اس نے نفرت سے کہا، معافی ان کے لیے ہوتی ہے جن کے دل میں رحم ہو زرکا، تم جیسی عورتیں ناسور ہیں۔ تم نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی، کتنی بیٹیوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کیا۔ آج ان سب کی آہیں تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تم دولت کی بھوکی تھی نا، تم نے ہیروں کے لیے ایک معصوم جان کا سودا کیا تھا، تو دیکھو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا جو تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ زیام نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف لہرایا۔ سمندر کی لہروں نے ایک عظیم الشان موج کی شکل اختیار کر لی۔ وہ لہر کسی بھوکے اژدہے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ پانی کا شور زرکا کی چیخوں پر حاوی ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، فاریہ کو مدد کے لیے پکارا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے بھاری زیورات کا بوجھ اب اسے ڈبونے کا سامان کر رہا تھا۔ زیام نے گرج کر کہا، جاؤ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اپنے ہیرے تلاش کرو۔ اور پھر پانی کا وہ ریلا زرکا کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی چیخیں سمندر کے شور میں دب گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ گئی۔ محل میں دوبارہ سکون ہو گیا۔ وہ کالا پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا اور باہر کا موسم صاف ہونے لگا۔ دشمن ختم ہو چکے تھے، لیکن زیام وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا جسم ابھی تک جناتی تھا اور وہ میری طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اس کے کندھے جھک گئے تھے اور وہ کانپ رہا تھا۔ شاید وہ ڈر رہا تھا، دشمنوں سے نہیں بلکہ مجھ سے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب میں اس کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر نفرت کروں گی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن خوف سے نہیں بلکہ جذبات کی شدت سے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ فرش پر کانچ اور پانی بکھرا ہوا تھا، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم دہک رہا تھا۔ میرے چھوتے ہی وہ چونکا اور اس نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ بھاری آواز میں بولا، میرے قریب مت آؤ فاریہ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں ایک درندہ ہوں، میں انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوں، میری آنکھ تمہیں جلا دے گی۔ دیکھو مجھے، میں کتنا خوفناک ہوں، تم مجھ سے نفرت کرو گی اور مجھے یہ نفرت برداشت نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی بات کاٹی اور اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا، آگے بڑھ کر اس کے سامنے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے تپش محسوس ہوئی، لیکن میں نے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ مجھے اس سخت اور کھردری جلد کے نیچے اس کا وہی نرم دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں، مگر ان میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ تم درندے نہیں ہو زیام، تم میرے محافظ ہو۔ تم چاہے انسان ہو یا جن، میرے لیے تم وہی ہو جس نے مجھے اس وقت پناہ دی جب میرے اپنوں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اگر یہ چہرہ خوفناک ہے تو مجھے اس خوف سے محبت ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خوبصورت دل دھڑکتا ہے۔ میری باتوں نے جیسے اس پر کوئی جادو کر دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مدھم پڑنے لگی، اس کے جسم سے نکلنے والے شعلے بجھ گئے اور اس کا قد نارمل ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نوکیلے پنجے غائب ہو گئے اور وہ دوبارہ اس وجی اور حسین زیام میں بدل گیا جسے میں جانتی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے گر گیا اور میرے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ وہ رو رہا تھا، صدیوں کی تنہائی کا بوجھ اس کے آنسوں میں بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور ہم دونوں دیر تک وہیں تباہ شدہ کمرے میں ایک دوسرے کا سہارا بنے بیٹھے رہے۔ باہر چاند نکل آیا تھا اور اس کی روشنی ہمیں پیغام دے رہی تھی۔ اگلے چند دن ہم نے محل کی مرمت میں گزارے۔ زیام نے اپنی تلسماتی طاقت سے محل کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ شیشے کی دیواریں اب اور زیادہ مضبوط تھیں اور باغ میں نئے پھول کھل چکے تھے۔ اب وہاں خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، صرف سکون اور محبت تھی۔ ایک شام زیام میرے پاس آیا اور بتایا کہ شہر سے خبر آئی ہے، پولیس نے جوئے کی اڈے پر چھاپا مارا اور مرزا سمیت تمام جوادیوں کو گرفتار کر لیا۔
مرزا نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن چھت سے گر کر اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی کرنے کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے دلی سکون ملا۔ قدرت نے میرا انصاف کر دیا تھا۔ اب میرا ماضی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور میرا مستقبل اس جزیرے پر زیام کے ساتھ تھا۔ آج کی شام بہت خاص تھی۔ زیام نے اسے نیلے پتھر والے کمرے کو، جسے ہم نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، پھولوں سے سجا دیا تھا۔ وہ بستر جو کبھی میرے لیے خوف کی علامت تھا اور جس پر لٹا کر میرا علاج کیا گیا تھا، آج وہ گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کمرے میں مشعلیں جل رہی تھیں اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زیام مجھے وہاں لے کر گیا۔ اس نے سفید ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور میں نے وہی گلابی جوڑا زیب تن کیا تھا جو اس نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ زیام نے مجھے بستر پر بٹھایا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، فاریہ، انسان اور جن ذات کی محبت ناممکن سمجھی جاتی ہے، لیکن تم نے اسے ممکن کر دکھایا۔ تمہاری محبت نے میرے اندر کے درندے کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا ہے۔ آج سے تم میری قیدی نہیں، میری ملکہ ہو۔ یہ محل، یہ طاقتیں اور یہ زندگی سب تمہارے نام ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے محل اور طاقتیں نہیں چاہیے زیام، مجھے صرف تم چاہیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ باہر سمندر کی لہریں ایک مدھر گیت گا رہی تھیں اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نیلم والا بستر اب علاج کا نہیں بلکہ ہمارے ابد ملاپ کی نشانی بن گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ دنیا شاید ہمیں قبول نہ کرے، لیکن مجھے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میری دنیا اب اس ویران جزیرے پر آباد ہو چکی تھی جہاں محبت کی حکمرانی تھی، اور یوں ایک سودے سے شروع ہونے والی کہانی ایک لازوال محبت پر تمام ہوئی۔ فاریہ اب ایک مظلوم لڑکی نہیں بلکہ جنات کی ملکہ تھی اور زیام اس کا ابدی محافظ۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔